बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम मेरे निकाह में हो। राइटर मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 10। जमीला अरबाज खान को शादी का कार्ड भिजवाया था। एकदम से दीजिए को बेटों की कमी महसूस हुई। जी दीजिए दोनों को भिजवाया था, लेकिन जानती तो हैं वो नहीं आएंगे। जमीला खातून ने उनको खड़ा करते दुख से कहा। सब शादी हॉल की जानिब जा रहे थे। आज का शादी का फंक्शन हॉल में था। सभी सुबह से अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। आपकी तबीयत ठीक है ना अब? जमीला खातून को वो आज चुप चुप सी लगी। शामिर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। जी वो बच्चियों को पार्लर से पिक करने गया है, सीधा शादी हॉल ही पहुंचेगा। आप चलें, शामी बाहर गाड़ी में वेट कर रहा है। हम वहाँ पहुँचेंगे तो शमसा भाभी बारात के साथ आएंगी। चलो दीजिए ने कहते साथ ही कदम आगे बढ़ाए। शामी झंझलाया हुआ बाहर लग रहा था। इन्हें आता देखा तो कान के साथ मोबाइल लगाए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ओके बस 10 मिनट पहुंच रहा हूँ कहते फ़ोन में जेब में डाला और ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी शादी हॉल की जानिब मोड़ दी, जहाँ सारे मेहमान इकट्ठे थे। अना फ़िज़ा को चादर से ढांपे बाहर लाई थी, जिसे शामिर खड़ा उनका वेट कर रहा था। अना ने आज रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी पहन रखी थी, जिस पर गोल्डन कट वर्क का काम था। छोटी सी बिंदिया और लाइट से मेकअप में उसका हुस्न मज़ीद चार चांद लगा रहा था। एक पल को शामिर तो उस छुई मुई को देखता रह गया। नज़र थी कि भटकना भूल गई थी। सज सज के वो फ़िज़ा को सहारा देती थामती शामिर की नज़रों से बेहद कंफ्यूज हो रही थी। अन्ना ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया तो वो एकदम से होश में आता मुस्कुराता दरवाज़ा खोलता पीछे हटा। दोनों को पीछे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया सीट पर आया। मिरर को अना पर फिक्स किया। यार से तो पीछे कर लो, मेरा सांस बंद हो जाना है। फ़िज़ा ने गाड़ी में बैठते ही चादर पीछे करती दुहाई दी। गाड़ी में एसी ऑन है, उसके बावजूद आपका सांस बंद हो रहा है तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। अना ने धीरे से कान में कहा। तुम्हें पहनना पड़े ना इतना भारी लहंगा तो तुम्हें पता चले। कहना आसान होता है, सहना मुश्किल। सीट के साथ आराम से टेक लगाती तबसरा किया। आपसे कोई नहीं जीत सकता। अना ने विंडो से बाहर झांका, जबकि शामिर की नज़रें बाहर उसी का तवाफ़ बार बार उसी का तवाफ़ कर रही थी। कुछ ही देर में वो शादी हॉल पहुंच गए थे। अना फ़िज़ा को लिए ब्राइडल रूम की जानिब बढ़ गई, जबकि शामिर मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था कि इसके मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी। आज ही इसने अपना नंबर ऑन किया था। किसी अननोन नंबर से कोई वीडियो सेंड हुई, लेकिन डाउनलोडिंग पे टाइम लग रहा था। सिग्नल इश्यूज था। वो हाल से बाहर निकल आया। वीडियो डाउनलोड हो चुकी थी। सारा दिन वो कंवल का वेट करता रहा, लेकिन वो बिना किसी इत्तला के आज छुट्टी पे थी, जबकि उसकी इम्पोर्टेंट फाइल्स उसके पास थीं और लैपटॉप भी। सदीकी साहब बिना इजाज़त के, बिना किसी लीव के मिस कमल ने छुट्टी कैसे कर ली? आफ्ताब ने खुद पे कंट्रोल करते सवाल किया। सारे ने कहीं अर्जेंट जाना था तो वो किसकी इजाज़त से घूरी से नवाजा। सदीकी साहब खामोश रहे। पता करें कि वो इस वक्त कहाँ है। आफ्ताब को कुछ गलत महसूस हुआ। इसके नंबर पर कॉल जा रही थी, लेकिन ना वो कॉल पिक कर रही थी, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रही थी। सर वो किसी मुश्किल में ना हो? सदीकी साहब परेशान हुए। आफ्ताब के चेहरे पर बेफिक्र ज़ाहिर हुई। आप नंबर ट्रेस कराएं कि वो कहाँ है। आफ्ताब ने अगला हुक्मनामा जारी किया। सदीकी साहब साबत में सर हिलाते बाहर निकले और हसन को नंबर ट्रेस करने का कहा, जिसका काम ही यही था। 5 मिनट में इसने नंबर ट्रेस कर लिया। सदीकी साहब फ़ौरन वापस आफ्ताब के ऑफिस की जानिब बढ़े और जो फ़ोन पे बिज़ी था। सदीकी साहब को फ़ोन बंद करके कर गया। क्या हुआ पता चला? सर वो ये रहा पता। सदीकी साहब ने पेज आफ्ताब की जानिब बढ़ाया, जिसे देखकर आफ्ताब के माथे पे बल पड़े। फ़ौरन गाड़ी की कीज़ और मोबाइल उठाता वो बाहर निकला। अब उसका रुख इस पते की तरफ था जहाँ इस वक्त कमल मौजूद थी। हाँ की है उसकी मदद, भेजा है उसको लाहौर। आगे भी करूँगा, हर तरह से करूँगा, आपके ख़िलाफ़ करूँगा। आपको जो करना है आप कर लें, मैं नहीं डरता आपसे। उंगली नीचे कर लें अरबाज खान, वरना मैं उंगली उठाने वाले का हाथ तोड़ने की ताकत रखता हूँ। और रही बात आपके बेटे की, तो वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उंगली पकड़ कर लाहौर छोड़ के आया हूँ मैं। वो खुद जाना चाहता था। बेहतर होगा अपनी औलाद को काबू करना सीखें। एडिट की हुई वीडियो शामिर के मोबाइल तक पहुंच गई थी, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हुआ था। उसका दिल बहुत परेशान था। आज ही इसने अपना नंबर ऑन किया था। इकरा आज ही एक अननोन नंबर से ये वीडियो आई थी, जिसमें आफ्ताब को बोला गया एक एक लफ्ज़
اسے دل کے پار محسوس ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ آفتاب اس طرح کا کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطن تھا کہ موبائل پہ کال آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے شامیر نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ماما جان، بہت مہذب انداز میں کہا۔ کہاں ہو شہری، کدھر چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ اپنی ماں کا خیال بھی نہیں آیا ایک پل بھی آپ کو؟ خانم کی نم آواز کانوں تک ٹکرائی تو وہ لب بیچ گیا۔ ماما جان آ رہا ہوں، فکر نہ کریں، آپ کے پاس نہیں آنا تو کہاں جانا ہے میں نے؟ شامیر افسردہ ہوا۔ بس میری جان واپس آؤ فوراً۔ خانم نے مزید پیار اور محبت لہجے میں سموتے بیٹے کو اپنی طرف کیا۔ شہری فون بند کر کے جیسے وہ پلٹا، میکال کو پاس دیکھ کر ٹھٹرا۔ آپ یہاں، آپ کو تو اندر ہونا چاہیے تھا، یہاں کیوں آ گئے؟ شامیر اٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں بھی تو وہاں سب کے بیچ ہونا چاہیے تھا نا؟ میکال نے الٹا اسے کہا۔ میں دھولا نہیں، شامیر نے مسکرا کے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی۔ مستقبل قریب کے تو ہو نا، وہ بھی اسی گھر کے۔ دھولا میکال سے اسے اپنے ساتھ اندر چلنے کا اشارہ کیا تو دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ بابل کی دعائیں لیتی جا تجھ کو سکھی سنسار ملے، میکے کی کبھی نہ یاد آئے، سسرال میں اتنا پیار ملے۔ رخصتی کے لمحے جب سب پہ ہی بھاری ہوتے ہیں، کتنی خاموش سی چھا جاتی ہے ماں باپ کے اندر کہ وہ ان لمحوں میں ضبط کڑے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ فضا سب سے ملتی دعائیں لیتی رخصت ہو گئی۔ رو کیوں رہی ہے؟ اپنے ہی گھر گئی ہیں، کہیں اور تو نہیں رخصت ہو کے گئیں؟ آپ کیا آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی؟ انا نے جمیلہ خاتون کو اپنے ساتھ لگاتے بہت پیار سے کہا۔ جی بالکل، ابھی گھر کے اندر ہی رخصت کی ہے۔ ایک بیٹی کو تو یہ حال ہے، جب دوسری کو دوسرے شہر رخصت کریں گے تب کیا حال ہوگا آپ کا؟ فیاض صاحب نے مسکراتے ہوئے ماحول کی سوگواریت دور کرنے کے لیے کہا، جبکہ رخصتی کا سنتے انا کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہوئی۔ بے اختیار نظریں سامنے کھڑے شامیر سے ٹکرائیں، جو بہت محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں گھر، دیر ہو رہی ہے، شامی نے سنجیدگی سے کہا۔ انا کی رخصتی کا سن کر وہ بھی اپسیٹ ہوا تھا۔ گاڑی بتائے ہوئے ایڈریس پہ رکتے ہی وہ باہر نکلا۔ سیکیورٹی گارڈ بھی فوراً ہم قدم ہوئے۔ آفتاب نے اسے اشارے سے وہیں روک دیا۔ وہ خود سامنے بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ وہ فجا ہاؤس کی یہ بلڈنگ آفتاب کے دماغ میں کئی سوال جنم دے رہی تھی۔ جی سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک صاحب مسکراتے ہوئے سامنے آئے۔ مس کنول یہاں ہیں؟ ماتھے پہ وہ 2 بال ڈالے پوچھا، جبکہ ارد گرد بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس شخص نے آفتاب کو سر سے پیر تک دیکھا اور حیران تھا کہ سیکیورٹی گارڈ باہر بیٹھا تھا، یہ اندر کیسے آ گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آفتاب کو اس کا دیکھنا ناگوار گزرا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ اس نے برجستہ سوال کیا۔ دروازے سے برجستہ جواب آیا۔ آپ کو کسی نے روکا نہیں؟ اگلا سوال پہ آفتاب کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ آفتاب شیر خان وہ طوفان ہے جسے روکنے کے لیے ابھی تک اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ پاس ہوتے گراتے ہوئے کہا، سر آپ آفس میں چلیں میرے ساتھ، آپ کو وہاں سے ہی پتہ چلے گا۔ وہ شخص ایک تو آفتاب کی پرسنالٹی سے مغروب ہو رہا تھا، دوسرا اس کا بولنے کا انداز اور الفاظ، وہ تھوڑا سہم گیا تھا۔ آفتاب لب بیچے اس کے ساتھ ہو لیا۔ آفس میں ایک شفیق سی خاتون براجمان تھی۔ اس شخص نے آفتاب کا مدعا اس کے آگے رکھا۔ آپ خان انٹرپرائز کے اونر ہیں نا؟ آفتاب شیر خان، اس عورت نے تصدیق چاہی۔ جی۔ آفتاب کے اقرار پر اس عورت کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دراصل یہ ایک اوفیج ہاؤس ہے، یہاں یتیم اور بے سہارا بچوں کی پرورش کی جاتی ہے اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ عورت اپنے ادارے کی اچھائیاں بیان کرنے لگی۔ آپ مس کنول کو بلوا دیں پلیز، آفتاب نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے کہا تو وہ عورت دل چھوٹا کر گئی۔ جی مس کنول یہاں اکثر آتی ہیں، لیکن آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ آفتاب نے ناک سے مکھی اڑائی تو اس عورت نے ایک بھرپور نظر آفتاب پر ڈالی۔ انہیں وہ شخص اوروں سے الگ لگا تھا۔ اس عورت نے بیل بجائی۔ ویسے تو ہم یوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، اب آپ آ ہی گئے ہیں تو مل لیں مس کنول سے، انہوں نے مسکرا کے احسان کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ آفتاب نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا، بلکہ آواز پر ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ مس کنول کو بلا لائیں، ان سے کہیں کہ ان سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میم وہ بلال کے پاس ہے۔ وہ لڑکا پریشان ہوا، کیونکہ جب کنول بلال کے پاس ہو تو کسی کو اجازت نہ ہوتی تھی کہ اس کے پاس جا کر اسے ڈسٹرب کرے۔ او سر آپ ویٹ کر سکتے ہیں، اس عورت نے کہا، بہت مہذب انداز میں کہا۔ نہیں مجھے بتا دے، وہ کہا میں خود چلا جاتا ہوں، سپٹ انداز میں کہا۔ لیکن سر وہ برا مان جائیں گے، وہ لڑکا فکرمندی سے بولا۔ بتائیں مجھے کہاں ہے وہ؟ آفتاب باہر نکلا تو وہ لڑکا اس میڈم کے اشارے سے فوراً آفتاب کے پیچھے بھاگا، آفتاب کو پارک کی طرف ایک جگہ لے آیا اور سامنے اشارہ کیا۔
وہاں بینچ پر بیٹھی مزے سے ایک بچے کے ناز و نخرے اٹھانے والے انداز میں بات کری تھی، اور جتنی محبت بھرے انداز میں وہ بات کری تھی، آفتاب اس کا انداز دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ لڑکا وہاں سے واپس جا چکا تھا۔ آفتاب مکینی کے انداز میں آگے بڑھا، بلال پلیز بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، میں روز روز نہیں آ سکتی، آج بھی نہیں آ سکتی تھی، آپ نے یوں دھمکی نہ دی ہوتی۔ کمل کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو آفتاب وہیں رک گیا۔ آپ مجھ سے بالکل نہیں پیار کرتی، بس اس چڑیل سے کرتی ہیں، بلانا منہ بنا کے کہا۔ بلال نے منہ بنا کے کہا، ایسے نہیں کہتے، بڑی ہیں وہ آپ سے۔ اچھا بتائیں کیا کھائیں گے بلال؟ کمل نے پیار سے ٹوکا۔ نہیں نہیں، آپ وعدہ کرو پہلے روز آئیں گی، ورنہ مجھے کچھ نہیں کھانا، اور جائیں آپ، مجھے باپ سے بات بھی نہیں کرنی۔ اس بچے نے منہ بناتے ہوئے دوسری طرف رخ کر لیا۔ بلال اب آپ اپنی اپی کو تنگ کر رہے ہو، سچی آپ جانتے نہیں ہو میرا باس بہت کھڑوس انسان ہے، ہر وقت غصہ غصہ کرتے رہتے ہیں، منہ بنا کے کہا۔ آفتاب جو آگے ہو کے کچھ کہنے کے لیے لب واں کرنے لگا تھا، کمل کی اس بات پر کنگ رہ گیا۔ بلال میری جان، وہ کبھی بھی مجھے روز روز یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہجے میں دکھ تھا۔ آپ مان جائیں نا اور کچھ کھا لینا، آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ اب کی بار کمل کا چہرہ اترا تھا جو آفتاب کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ دل نے کہا وہ مسکراتی ہی اچھی لگتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ اب بھی ضد کر رہا تھا۔ کمل ضد چ آ گئی۔ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ آفتاب کے اچانک کہنے پر کمل بری طرح چونکی، جبکہ بلال نے ایک نظر آنے والے کو گردن موڑ کے تیکھے انداز میں دیکھا۔ کمل اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ آج وہ کالے لباس میں تھے جس میں اس کا دھودیا رنگ بہت کھل رہا تھا۔ آفتاب کا جی چاہا اسے منع کر دے، کالا رنگ پہننے سے انجانے کیوں اسے دل کیا کہ اس پری پیکر کو سوائے اس کے کوئی نہ دیکھے۔ آپ کی تعریف؟ بلال نے حاضر جوابی سے کہا۔ تعریف تو آپ کی آپی نے کر ہی دی ہے، اب میں اور کیا کروں؟ ایک نظر جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی کمل پہ ڈالی اور بلال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اسٹرینجر سے بات نہیں کرتا۔ آفتاب کو کرارا سا جواب ملا تو وہ اس بچے کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ بلال یہ میرے باس ہیں، کمل نے بنا آفتاب کی جانب دیکھتے دھیمے سے کہا۔ بلال نے ایک نظر کمل اور دوسری نظر آفتاب کو دیکھا۔ وہی کھڑوس باس؟ بلال کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کمل نے آفتاب کو ڈرتے ہوئے دیکھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ کمل نے زبان دانتوں تلے دبائی اور رخ پلٹا۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ آفتاب نے کمل کو نظر انداز کرتے بلال سے پیار سے پوچھا۔ ایک شرط پہ۔ بلال نے رخ اس کی جانب موڑا۔ آپ آپی کو روز بھیجیں گے مجھ سے ملنے؟ بلال کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ڈن، بھیج دوں گا۔ یاہو! بلال نے نعرہ لگایا اور آفتاب کے گلے لگا۔ آفتاب اس بچے کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اب سب سے پہلے آپ کھانا کھائیں گے، سمجھے؟ کمل نے بلال کا ہاتھ تھام کے اٹھایا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ کمل نے دور کھڑے ایک لڑکے کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور بلال کو اس کے حوالے کیا۔ اس کے جانے کے بعد کمل آفتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ یہاں؟ آپ کو آفس ہونا چاہیے تھا، آفتاب نے اس کے پاس آتے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اچانک یہاں آنا پڑا، کمل نے نظریں جھکا کے کہتی، وہ سیدھا آفتاب کے دل میں اتر رہی تھی۔ چلیں؟ آفتاب نے اس پر نظریں ہٹاتے سامنے دیکھتے پوچھا تو کمل اسے دیکھتی یا صابت میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ گھر پہنچتے ہی تھوڑی بہت رسمیں کرنے کے بعد فضا کو مکال کے روم میں پہنچا دیا گیا، جبکہ انا آبیہ کو لیے مکال کا راستہ روکے کھڑی ہو گئی۔ نیک نکالیں، انا نے ہتھیلی پھیلائی۔ مکال مسکرایا، جبکہ پاس اس کھڑا شامیر انا کو دیکھتے اندر تک سرشار ہو رہا تھا۔ اس کی روح اس کے سامنے تھی، اس کی روح کیسے نہ سرشار ہوتی؟ کیا چاہیے؟ مکال نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ انا نے ایک منٹ سوچا، آبی کی طرف دیکھا، آئی برو اچکی۔ اس ایک لمحے اس کی چھوٹی سی چمکتی بندیا کو دیکھا تو بے اختیار دل نے چھونے کی خواہش کی۔ اپنی خوشی سے دے دیں، انا نے ہتھیلی پھر پھیلائی۔ دے دو بیٹا، بہنوں بیٹیوں کا ہی سب سے پہلا حق ہوتا ہے، شمسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے مکال سے کہا تو مکال نے جیب سے 2 رنگ کی ڈبیاں نکالیں، ایک آبی کو اور ایک انا کو تھمائی۔ واہ، یہ تو بہت پیاری ہیں، آبی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ واقعی تھینک یو مکال بھائی، انا نے خوشی سے کہتے کمرے کے اندر جانے کا راستہ چھوڑا اور خود آبی سے باتیں کرتی وہاں سے نکلی۔ نظر بچا کے شامیر بھی اس کے پیچھے ہی گیا۔ ہم دونوں کی سیم ہے نا؟ آبی نے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح کہا۔ بہت پیاری اور نازک، مکال بھائی کی پسند بہت اچھی ہے، انا نے بھی دل سے تعریف کی۔
ابھی تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ شامیر نے اس کے پاس آتے آبی سے کہا۔ مجھے آبی حیران ہوتی اندر کی جانب بڑھی، جبکہ شامیر انا کا ہاتھ دھیرے سے تھامے باہر گارڈن میں لے آیا۔ ناک چہرے پہ دھیمی مسکان آ گئی۔ خیریت ہے؟ آج آپ بہت چپ سے لگے۔ انا نے رنگ دیکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ تو میری منقوہ مجھے سمجھنے لگی ہے۔ شامیر نے اس کے ہاتھ تھامے نظر اس کی بندیا پہ ڈالی اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کی بندیا کو چھو کے یوں ہی ٹھیک کرنے لگا۔ انا میں کل واپس جا رہا ہوں۔ شامیر کے کہنے پر انا جو اس کے ہاتھوں کے لمس کو ماتھے پہ محسوس کرتے دل کی دھڑکن کو سنبھال رہی تھی، شامیر کی اگلی بات سنتے ہی جھٹ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیجے کو لے کے جاؤں گا، اگلی بات پر یقین انداز میں کہی۔ انا نے نظریں جھکا لیں، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ کیا ہوا؟ کچھ کہو گی نہیں؟ شامیر اسے سننا چاہتا تھا۔ کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ آپ واپس جانے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ انا نے اپنا دامن بچایا۔ ہاں جاؤں گا تو بارات لے کے آؤں گا نا، انا کے کان میں کہتا وہ اسے واپس اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ انا کو یقین نہ آیا۔ میں پہنا دوں؟ ہاشم نے اس سے رنگ کی ڈبی مانگی تو نہ اس نے اسے تھما دی، رنگ نکال کے اسے پہنائی۔ نابیہ شامیر خانزادہ، تم میری امانت ہو، صرف میری، اور اپنی امانت کو لینے میں جلد ہی لوٹوں گا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے وہ بہت یقین سے بولا۔ انا کے ہاتھ لرزے۔ بس مجھے اپنی انا کا بھروسہ چاہیے۔ شامیر نے اسے دھیرے سے اپنے پاس کیا۔ انا کا دل پھر سے 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے؟ انا نے شامیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے اپنی دل کی بات کی تو شامیر سرشار سا ہو گیا اور اپنا ماتھا انا کے ماتھے کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اور یہ شامیر خانزادہ صرف اپنی انا کا ہے اور اسی کا رہے گا ہمیشہ، آخری سانس تک۔ اس کے ماتھے پہ بہت پیار اور مان سے بوسہ دیا۔ انا کی روح تک سرشار ہو گئی۔ مان، عزت اور بھروسہ، اس لمس میں کیا کیا نہ تھا۔ وہ اس شخص کے حصار میں بری طرح جکڑی گئی تھی۔ بلال کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ہے۔ 2 سال پہلے مجھے ایک دن پارک میں ملا تھا، وہیں سے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ میں کبھی کبھار ہی اس سے ملنے آتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نہ آ سکی تو یہ ناراض ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، مجبوراً مجھے آنا پڑا۔ آپ کو بتا بھی نہ سکی۔ کنول نے دھیمے انداز میں ساری بات آفتاب کے گوشے گزار کر دی۔ اس وقت وہ آفتاب کے آفس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آفتاب نے گہرا سانس خارج کیا۔ صحیح، میری امانت کہاں ہے؟ آفتاب نے اپنی چیزیں مانگی۔ انا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرے روم میں۔ آپ جانتی ہیں وہ امپورٹنٹ فائلز کا یہاں آفس میں ہونا ضروری ہے یا آپ کے گھر میں؟ اب کی بار آفتاب کا موڈ بگڑا۔ میں لے آتی ہوں، کنول فوراً بولی۔ جب آ رہے تھے تب آپ نے کیوں نہ بتایا؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں، کنول نے برجستہ جواب دیا تو آفتاب بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریلی مس کنول، آپ کی ذمہ داری تھی وہ آفس تک پہنچانا۔ سر اب مجھے 2 منٹ پھر ڈانٹ رہے ہیں۔ کنول نے منہ بنایا۔ صدیقی صاحب ان کے ساتھ جائیں اور میری ضروری ڈاکیومنٹس ہیں ان کے پاس، وہ لے کے آئیں۔ آفتاب نے صدیقی صاحب کو بلاتے ان سے کہا۔ ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی لا سکتی ہوں۔ کنول نے برا منایا۔ جو کہا ہے وہی کریں، اور وہ ڈاکیومنٹس آپ صدیقی صاحب کو دے کے خود اس ہوٹل میں پہنچے۔ آدھے گھنٹے تک میٹنگ ہے۔ آفتاب نے اگلا لاہے عمل ترتیب دیا۔ اگر فائل صدیقی صاحب کو ہی دینا تھی تو آپ مجھے کل ہی بتا دیتے، میں ان کو ہی دے دیتی، ایسے ہی ساتھ لے کے گئی۔ کنول منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ آفتاب صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ جائیں آپ بھی۔ صدیقی صاحب کو وہیں براجمان دیکھ کر آفتاب نے سپٹ انداز میں کہا تو وہ فوراً باہر نکلے۔ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ شاہینہ آبی کے اندھا دھند چلنے پر چوٹ کی۔ سوری مجھے نہیں پتہ چلا۔ آبی سامنے شامی کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی۔ بندہ سامنے دیکھ کے چلتا ہے، سامنے دیکھ کے چلے تو ٹکر نہ ہو۔ شامی نے چوٹ کی، جاری ہے۔